मौलाना इकबाल कुरैशी साहब के बयानात और वज़ाइफ के लिए को सब्सक्राइब करें। वक़ाल तआला फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज 14 अगस्त के उन्वान पर हम लोग एक मकसद के लिए भी जमा हुए। हमारे इस इलाका के दो नामवर तरीन शख्सियात, हमारे MPA हज़रत हाजी अमजद महमूद साहब और मलक इशरत बारी साहब जो मारूफ समाजी शख्सियत हैं, वो भी मलक ज़ुल्फ़िकार साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। हम एक काज, एक मिशन, एक सोच लेकर सारे मुल्क के लोग जमा हैं। हमारे अकाबरीन ने कुछ कुर्बानियाँ दी थी। आज हमें वो कुर्बानियाँ याद रखनी चाहिए। जो लोग कुर्बानी भूल जाते हैं, जो कौमें अपने बड़ों की कुर्बानियों को भुला देती हैं, वो ज़वाल पजीर हो जाती हैं। बरसग़ीर सोने की चिड़िया कहलाती थी। 1601 में ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से अंग्रेज़ बरसग़ीर में दाखिल हुआ और ऐसे ही ज़मीनें ख़रीदी जैसे इसराइल के अंदर, इसराइल ने जैसे फ़लस्तीन के अंदर ज़मीनें ख़रीदी। और फिर 1601 में एक चंद कनाल पर मुश्तमिल प्लाट लेने वाला अंग्रेज़ कैसे बढ़ता चला गया कि 1770 के अंदर जब शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने और फिर शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ फतवा जिहाद सादर किया, तो उस वक़्त सबसे पहले मैदान जिहाद में निकलने वाला सुल्तान सराजुद्दौला था, जिसने अंग्रेज़ के सामने डट कर अपनी तमाम रियासत को इस्तेमाल किया। लेकिन गद्दार हर जगह पैदा होते हैं। सराजुद्दौला तो शहीद हो गया, लेकिन तहरीक ख़त्म नहीं हुई। फिर 1799 में सुल्तान टीपू मैदान में निकला और हाल ये था, अंग्रेज़ औरतें अपने बच्चों को सुल्तान टीपू के नाम से डराया करती थी, सो जाओ सुल्तान टीपू आ जाएगा। लेकिन सुल्तान टीपू का साथ भी नहीं दिया गया। गद्दार पैदा होते रहे, क्योंकि करबला का मैदान हमें दिखलाता है गद्दार रहेंगे, लेकिन हुसैनी करदार भी रहेगा। और फिर सुल्तान टीपू शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है, ये कहता हुआ वहां हैदराबाद में शहीद हो गया। तहरीक खत्म नहीं हुई। जब 1820 के अंदर जब सैयद अहमद शहीद खानवादा सैयद से ताल्लुक रखने वाला आले रसूल से बरसग़ीर के अंदर उनसे बड़ा शेख, उनसे बड़ा मुर्शिद, उनसे बड़ा मुक्तदा तारीख ने नहीं देखा। आज अगर आपको गोलड़ा शरीफ नजर आता है, मैंने वहां दरगाह पे पिछले हफ्ते बयान करते हुए कहा था कि हाजी इमदादुल्लाह महाजर मक्की उसी सैयद अहमद शहीद के खलीफा थे, जिनके खलीफा पीर मेर अली शाह गोलड़वी थे। आज आप देखिए, सैयद अहमद शहीद दरस दे रहे थे दिल्ली की जामिया मस्जिद में, शागिर्द हजारों की तादाद में बैठे हुए थे। शागिर्द कौन थे? सैयद अहमद शहीद के शाह इस्माइल शहीद, और जिनके शागिर्दों की तादाद कसीर तादाद में। जब एक लाहौर से एक लाहौरी मुसलमान वहां पैदल सफर करके पहुंचा और रोते हुए कहने लगा, आप आले रसूल में से हैं, आप तलबा को हदीस पढ़ा रहे हैं, आप मदरसा बना के बैठे हैं, आपको पता है बादशाही मस्जिद के अंदर घोड़े बांध दिए गए, अस्तबल खाना बना दिया गया, रंजीत सिंह ने यह काम किया है। तो सैयद अहमद शहीद ने अपने तलबा से कहा, बुखारी शरीफ बंद कर दो, इस वक्त सारी किताबें बंद करो, ये पढ़ने का नहीं बल्कि जिहाद का वक्त है। वहां से काफिला चलता है, पेशावर को फतह करता है, वहां से चलता है गढ़ी हबीबुल्लाह, हरीपुर, एबटाबाद, गढ़ी खुदाबख्श, गढ़ी हबीबुल्लाह। जब ये गढ़ी हबीबुल्लाह पहुंचता है, रंजीत सिंह 40 साल हुकूमत करने वाला, वो उनका राजा सिखों का, वो इतना जाबर होने के बावजूद आपको खत लिखता है, नुमाइंदा भेजता है, आप जहां पहुंचे हैं ये इलाके आपके, मेरा पंजाब मेरा। चूंकि पेशावर पंजाब में था, हरीपुर पंजाब में था, उस वक्त
یہ حسن عبدال پنجاب میں داخل تھا، ایبٹ آباد تک پنجاب کا حصہ تھا، رنجیت سنگھ کی یہاں حکومت تھی۔ آپ نے فرمایا تجھے سکھوں کے اپنے گرو نانک کی تعلیم یہ ہے کہ تم زمین کے لیے جہاد کرتے ہو، ہمارے نبی کی ہمیں تعلیم یہ ہے کہ ہم کلمہ حق کے لیے جہاد کرتے ہیں، زمین کے لیے جہاد نہیں کرتے۔ آپ آگے بالا کوٹ پہنچے، وہاں اپنوں کی غداری کی وجہ سے یہ تحریک بھی دب گئی۔ 1831 میں جب شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید کو وہاں شہید کر دیا گیا، مزار وہاں موجود ہیں ان کے۔ اب اس تحریک میں باقی بچنے والے مولانا مملوک علی، حافظ زامن شہید، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی، یہ لوگ تھے۔ ان ساروں نے گھر بیٹھ کر سکون کی، آرام کی زندگی کو، کھانے کمانے کی زندگی کو پسند نہیں کیا، بلکہ اندر مسلمانوں کا کڑن تھا، انگریز کے مظالم تھے۔ آخر 1856 دسمبر کے مہینے میں یہ تھانہ بھون کے اندر اجلاس ہوا، یا تو جان دیں گے یا اپنا وطن آزاد کرائیں گے۔ اب یہ تحریک آزادی 14 اگست 1947 نہیں ہے، تحریک پیچھے علماء کا کردار ہے، جن علماء کو بھلا دیا گیا ہے۔ آپ نے مشورہ کیا، اس وقت حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اسی مہینے پیدا ہوئے تھے، اسی مہینے ان کی ولادت ہے۔ جب یہ مشورہ ہو رہا تھا، اب حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کو لیڈر بنایا گیا، اور 57 میں جنگ آزادی ہوئی۔ جنگ آزادی میں تھانہ بھون، ندوہ، لکھنؤ اور یہ شاملی کا معاذ، یہ سارے اپنی جگہ علماء ڈٹے ہوئے تھے، عوام ان کے ساتھ تھے، لیکن 3 آدمیوں نے غداری کی۔ ایک دیوبند، دیکھیے 3 آدمیوں نے غداری کی۔ تاریخ پڑھیں، ہمارے اخبار جہاں سے آگے جنگ اخبار، دیگر اخبارات میں یہ چیزیں نہیں آئیں گی، یہ صرف آپ کو کتابوں میں ملیں گی۔ آپ اٹھائیں کتابیں۔ 3 آدمی کون تھے جنہوں نے دہلی میں غداری کی؟ رجب علی، نجف علی اور الہی بخش۔ انہوں نے انگریز سے زمینیں لی۔ رجب علی وہ تھا جس کو انگریز نے اتنا سونا دیا تھا کہ تم علماء کے خلاف یہ جہاد، جو فتوی جہاد ہے 1857 کی جنگ آزادی کو بالکل ڈاؤن کرو، سونے سے بھرے ہوئے اونٹوں کی قطار لگا دی تھی۔ اس نے دہلی کے اندر ایک فوارہ بنایا تھا، اتنا سونے کا بڑا فوارہ تھا کہ اس میں اوپر سے شراب انڈیلا جاتا تھا، نیچے سے شراب نکلتا تھا، اور وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے پیا کرتا تھا۔ غداروں کو دیکھیے، وہ جنگ آزادی میں علماء کا شرازہ بکھر گیا۔ پھر انگریز ملکہ وکٹوریہ نے اپنا نمائندہ خصوصی، صرف 5 منٹ میں بات ختم کروں گا ابھی، نمائندہ خصوصی بھیجا۔ اس نے کہا بتاؤ یہ برے صغیر میں بار بار ہمارے خلاف 1601 سے 1857 تک غداری، بغاوت، لوگ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو ویلیم نام کا انگریز سیاستدان برطانیہ سے آیا، اس نے آ کر یہاں 2 سال 1862 سے 64 تک پورے برے صغیر کا دورہ کیا۔ اس نے یادداشت پیش کی ملکہ وکٹوریہ کو، اس نے کہا برے صغیر میں نہ سکھ آپ کے مخالف ہیں، نہ ہندو آپ کے مخالف ہیں، نہ کرسچن آپ کے مخالف ہیں، نہ آتش پرست آپ کے مخالف ہیں، پورے برے صغیر میں اگر آپ کے خلاف کوئی کھڑا ہوتا ہے تو وہ مولانا قاسم نانوتوی کا ماننے والا، مولانا رشید گنگوئی کا ماننے والا، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کا ماننے والا۔ آپ تھانہ بھون ختم کر دیں، آپ مدارس مساجد ختم کر دیں، قرآن کے نسخے ختم کر دیں، علماء ختم کر دیں، بغاوت ختم ہو جائے گی۔ 1864 سے لے کر 67 تک مسٹر ٹامسن انگریز کا بہت بڑا مورخ ہے، اس نے اپنی کتاب میں لکھا 3 سال عالم برے صغیر پر اتنے شدید گزرے ہیں۔ وہ مسٹر ٹامسن اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ خیبر سے لے کر دہلی تک درختوں پر علماء کی گردنیں تھی، پکڑا جاتا تھا کہ تم 1857 کی جنگ آزادی میں شریک تھے، یہاں تک کہ بادشاہی مسجد کے صحن میں علماء کو پھانسیاں دی جاتی تھی، درختوں پہ لٹکا دیا جاتا تھا، سور کی چمڑیوں میں بند کر کے دریائے راوی میں پھینکا جاتا تھا، اور ہاتھیوں پر کھڑا کر کے درختوں پہ گردنیں باندھ کر ہاتھیوں کو چلا دیا جاتا تھا۔
زندہ حالت میں ان کو تھیلوں میں بند کر کے ان کی جسموں کے اوپر سے ہاتھیوں کو گزارا جاتا تھا۔ انگریز مورخ ہے، کوئی مسلمان نہیں، عیسائی ہے، لکھنے والا لکھتا ہے 14,000 علماء کی گردنیں لٹکی ہوئی میں نے درختوں پہ دیکھی۔ کہتا ہے میں اپنے خیمے میں تھا، مجھے بدبو آئی، میں باہر نکلا، آگے چلا، مجھے محسوس ہوا کہ کچھ آدمیوں کو زندہ آگ پہ لٹایا جا رہا ہے اور ان کو جلایا جا رہا ہے، ان کی چربی پگھل رہی ہے، اسمیل اس وجہ سے ہے۔ میں نے دیکھا قریب جا کر، وہ علماء تھے، سفید ریش تھے، بوڑھے تھے، جوان تھے، ان سے کہا جاتا تھا تم بتاؤ 1857 کی جنگ آزادی میں شریک تھے؟ کیا تم حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے ساتھی ہو؟ کیا تم قاسم نانوتوی کے ساتھی ہو؟ کہنے لگا انگریز مورخ مجھے پیدا کرنے والے کی قسم ہے، میں نے ان کو زندہ جلتے ہوئے دیکھا، لیکن ایک نے بھی قاسم نانوتوی کی معیت کا انکار نہیں کیا۔ ایسے علماء جن کی 14,000 تعداد، وہ لکھتا ہے۔ آپ دیکھیے یہ پاکستان کیسے بنا۔ کراچی کے خالق دینہ ہال میں جا کر وہ تاریخ لکھی ہوئی آپ دیکھیں۔ کراچی کے خالق دینہ ہال جہاں انگریز کے خلاف فتویٰ دیا مولانا مدنی نے، 18 سال روزے اطہر پہ حدیث پڑھانے والا مولانا حسین احمد مدنی جب یہ فتویٰ دیتا ہے تحریک خلافت میں انگریز کی نوکری حرام ہے، آپ کو جج کے سامنے کھڑا کیا جاتا ہے، اور آپ جب وہاں کھڑے ہوتے ہیں اور مولانا محمد علی جوہر آپ کے ساتھ ہیں، مولانا شوکت آپ کے ساتھ ہیں، عدالت میں پوچھا جاتا ہے تو نے فتویٰ دیا ہے انگریز کی نوکری حرام ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں فتویٰ دیا بھی ہے، دیتا بھی رہوں گا۔ جب آپ نے یہ جملہ کہا تو مولانا جوہر نے آپ کے پیروں پہ ہاتھ رکھ دیا، حضرت تھوڑی سی لچک لائیں، یہاں جج ہے ظالم، آپ پہ فتویٰ دے دے گا، آپ کو پھانسی کا، آپ کو کوئی بھی سزا دے سکتا ہے۔ اس وقت مولانا مدنی نے، خالق دینہ ہال میں یادداشت موجود ہے، وہ تحریر موجود ہے کہ آپ نے اس وقت عدالت کے اندر یہ اشعار پڑھتے ہوئے فرمایا، لیے پھرتی ہے چونچ میں گل، لیے پھرتی ہے چونچ میں گل، شہید ناز کی تربت کہاں، ارے کھلونا سمجھ کے نہ برباد کرنا، ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں، فرنگی کی فوج کے حرمت کے فتوے، فرنگی کی فوج کے حرمت کے فتوے سرے راہ چل کے دکھلائے ہوئے ہیں، شجر آزادی کو خون دے کے سینچا کہ پھل اس کے پکنے کو آئے ہوئے ہیں۔ 1914 میں یہ اشعار کہنے والا 47 میں پاکستان بنتا ہے۔ اس لیے مولانا جعفر تھانیسری جنہوں نے تحریک چلائی، مولانا مدنی، شیخ الہند محمود الحسن، مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید گنگوہی، ان قربانیوں کو علماء کی ہم نہیں بلا سکتے۔ مولانا جعفر تھانیسری کو گرفتار کیا گیا، مولانا یحییٰ علی مملوک علی امبالہ سے لاہور کوٹ لکھپت تک پیدل بیڑیاں پنا کے لایا گیا، اور کہنے لگے جب جیل میں ہمیں لوگ کوٹ لکھپت میں پھینکا، کالا پانی تاریخ پڑھیں کتاب ان کی، آپ کو ملے گا اس میں، کہنے لگے جیل میں ہمیں انہوں نے بند کیا تو کہا نہیں ان کو ملتان بھیجو، پنجرا بنایا، اس میں نوکیں نکلی ہوئی تھی، ہم نے بیڑیاں اتکڑیاں پہنی ہوئی تھی، پنجرے میں ہمیں بند کیا، ہم ادھر گرتے تھے تو ادھر نوک لگتی تھی، یہاں گرتے تھے یہاں نوک لگتی تھی، اور کہنے لگے کہ ہم لاہور سے ملتان تک 3 مہینے میں مال گاڑی میں ہمیں بٹھا کر اس ڈبے میں پنجرے سمیت کہیں مہینہ کہیں 10 دن گاڑی روکتے تھے، ہمیں اس گرمی کے اندر ایسے اذیت دے کے پہنچایا۔ وہاں پہنچتے ہی کہا ان کو کل پھانسی ہو جائے گی، کہنے لگے تینوں علماء ایک دوسرے کو گلے ملنے لگے، خوشیاں۔ انگریز نے کہا سپرنٹینڈنٹ نے یہ خوشیاں کیوں منا رہے ہیں، پھانسی کا سن کے تو جان نکل جاتی ہے۔ تو ان کو بلایا گیا، مولانا جعفر تھانیسری کہنے لگے کہ تم نے جب ہمیں سزائے موت کا پروانہ جاری کیا تو ہماری خوشی کی انتہا نہیں رہی، ہم گناہگار لوگ ہیں، خطا کار لوگ ہیں، ہمیں بستر پہ موت آئے گی، پتہ نہیں کیسی موت آئے گی یہ سوچتے تھے، لیکن جیسے ہی تم نے سزائے موت کہا تحریک آزادی کی وجہ سے تو ہماری خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا کہ ہم ادھر روح نکلے گی وہاں رسول اللہ سے ملاقات ہو جائے گی۔ دیکھیے، اور انگریز نے کہا ان تینوں کو پھانسی نہیں دینی، جس میں ان کو خوشی ملے وہ خوشی ہمیں عزیز نہیں ہے۔ 14 سال قید، کالا پانی، آپ جا کر دیکھیں
اللہ رب العزت ہمیں علماء کے کردار کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پاکستان کا پرچم کس نے لہرایا؟ قائد اعظم نے دیکھا دائیں بائیں، جب پاکستان بن گیا کراچی میں مولانا شبیر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اور بنگال میں مولانا ظفر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ جو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد خاص تھے، تو اس لیے پاکستان بنانے میں کردار، پاکستان انشاءاللہ بچانے میں کردار بھی علماء کا ہے، مذہبی طبقوں کا ہے۔ اور جو لوگ لوٹ رہے ہیں اور لوٹنے کے لیے آئے، لوٹ کے چلے گئے، ان لوگوں کا نہ پہلے کوئی کردار تھا نہ ان کی نسلوں کا کردار تھا۔ انشاءاللہ پاکستان ترقی کرے گا اور پاکستان کو اللہ تعالیٰ عالم اسلام میں مضبوط آج بھی ایک طاقت بنا ہوا ہے اور طاقت بن کے ابھرے گا مزید۔ اللہ ہم سب کو اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بالکل ڈاؤن کرو، سونے سے بڑے ہوئے ملکوں کی کتاب لگا دی۔ اس نے دہلی کے اندر ایک فوارہ بنایا تھا، اتنا سونے کا بڑا فوارہ تھا کہ اس میں اوپر سے شراب ڈالا جاتا تھا، نیچے سے شراب نکلتا تھا اور وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے پیا کرتا تھا۔ سرداروں کو دیکھیے، وہ جگہ زادی نے علماء کا شرارہ دکھا لیا، پھر انگریز ملکہ وکٹوریہ نے اپنا نمائندہ خصوصی، صرف 5 منٹ میں بات ختم کروں گا، نمائندہ خصوصی بھیجا۔ اس نے کہا بتاؤ یہ بڑے صغیر میں بار بار ہمارے خلاف 1601 سے 1857 تک غداری، بغاوت، لوگ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو بیلجیم نام کا انگریز سیاستدان برطانیہ سے آیا، اس نے آ کر یہاں 2 سال 1862 سے 64 تک پورے بڑے صغیر کا دورہ کیا۔ مولانا اقبال قریشی صاحب کے بیانات اور وظائف کے لیے کو سبسکرائب کریں۔